बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ हजूर, आपने हमें क्यों तलब किया है। वादा मुआफ़ गवाह ने कहा, आपको ये शुबा है कि हमने चौधरी का कत्ल किया है। आपको ये शुबा है तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही है कि मैं कत्ल से एक रोज़ पहले मकतूल के यहाँ आया था और उसके साथ झगड़ा भी हो गया था और मैं गुस्से की हालत में वापस गया था। लेकिन मैंने सोचा ये था कि अपने इस साथी को बताऊंगा कि ये शख्स बेईमान हो चुका है और उससे अब कुछ वसूल नहीं होगा। फिर हम जेल में सरगना से मुलाकात करेंगे और उससे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हजूर, हम अभी अपने सरगना से मिले ही नहीं। अगर वो हमें कहता कि इस शख्स से माल वसूल करो, नहीं देता तो उड़ा दो, तो हम इसे कत्ल करके ही दम लेते। ऐसा कोई हुक्म हमें नहीं मिला। अब एक बात जहन में रखें, उस वक्त तक मैं जिन लोगों से पूछगछ करता रहा था वो सब आम किस्म के लोग थे जिनका जराइम पेशा दुनिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और ना ही वो किसी पहलू मुल्ज़िम या मुजरिम थे। उनके साथ मेरा रवैया कुछ और था जिसे आप शरीफाना कह सकते हैं। इन लोगों को मैं डरा धमका तो लेता था लेकिन हद्दुल इम्कान तशद्दुद से बचाए रखता था। लेकिन अब जो दो मुश्तबे, एक ये वादा मुआफ़ गवाह और दूसरा उसका साथी मेरे सामने आए थे, उनके साथ मेरा रवैया बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। ये वो लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं माना करते। ये वादा मुआफ़ गवाह शायद समझता था कि उसने मुझे मुतमईन कर दिया है, लेकिन मैं अभी तक शक में था और उसे मैंने आसानी से छोड़ना नहीं था। उसे कहा कि वो आराम से इकबाली हो जाए और मैं उसे बचाने की या कम अज़ कम सज़ा दिलाने की कोशिश करूँगा, वरना वो जानता है कि इन जैसों के साथ पुलिस क्या सलूक किया करती है। वो इतना कच्चा तो नहीं था कि फ़ौरन हथियार डाल देता। वो एक पुराने और घाघ डाकू का शागिर्द था। उन लोगों के पास मकतूल के कत्ल का बड़ा मजबूत और बड़ा सही जवाब था। मकतूल इनका इतना कीमती माल, जिस पर उन्हें सज़ा भी हो गई, हज़म करने की कोशिश कर रहा था। वादा मुआफ़ गवाह नहीं मान रहा था। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इस शख्स को अपने साथ रखे और दूसरे को अंदर भेज दे। दूसरा जो आया वो वादा मुआफ़ गवाह की ही उम्र का था, लेकिन जब उसने बात शुरू की मैं समझ गया कि ये इससे ज़्यादा चालाक और बहुत हद तक उस्ताद आदमी है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैंने कहा, तुम्हारा साथी अभी अभी मुझे बहुत सी बातें बता गया है। ये भी सोच लो कि ये पहले तुम्हें धोखा दे चुका है। वादा मुआफ़ गवाह बनकर तुम सबको उसने सज़ा दिलाई थी, ये अब तुम्हें धोखा देगा। उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और वो बात भी मुझे साफ साफ बता दी है जो मैं मालूम करना चाहता था। वो अपनी सफाई में कोई बात करने लगा तो मैंने उसे डांट कर और दो गालियां देकर कहा कि मैं कोई फालतू और फजूल बात नहीं सुनूंगा। मैंने ये भी कह दिया कि अपने साथी की बातों की तस्दीक कर दे। उसने पूछा कि वो कौन सी बात है जिसकी मैं तस्दीक चाहता हूँ। मैंने कहा कि इस गांव के चौधरी को तुमने कत्ल किया है या तुम में से एक ने। अब पूछोगे कि वादा मुआफ़ गवाह ने क्या बताया है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। तुम अपनी जान छुड़ाओ और सही बात बता दो। क्या आप हम पर चौधरी के कत्ल का शुबा कर रहे हैं? उसने पूछा। शुबा नहीं, यकीन, मैंने कहा। कातिल तुम दोनों हो। अपने आप को बचाना चाहते हो तो साबित कर दो कि कत्ल में तुम शामिल नहीं थे और ये वारदात तुम्हारे इस साथी ने की है जो वादा मुआफ़ गवाह बन गया था। उसने उछल उछल और तड़प तड़प कर कस्में खानी शुरू कर दी। वो इस इल्ज़ाम को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उसे जल्दी छोड़ने वाला नहीं था। उसने दूसरी तमाम बातें वही बताई थीं जो वादा मुआफ़ गवाह बता चुका था। उसने कहा कि वो कत्ल के मुल्ज़िम होते तो ये कभी भी न बताते कि मकतूल के साथ उनका कोई ताल्लुक़ था। मुझे बहरहाल यकीन की हद तक शक था कि कातिल यही है। उस ज़माने के डाकुओं के यहाँ ये रिवाज था कि अपना कोई कितना ही पुराना साथी धोखा दे जाए तो उसे कत्ल कर देते थे। ये मकतूल उनका बाकायदा साथी नहीं था।
نہ ان کی وارداتوں میں شامل ہوتا تھا۔ اس کا کام ہی کچھ اور تھا، اسے تو وہ معاف کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے تفتیش تھانے چل کے کی جائے۔ وعدہ معاف گواہ کو دوبارہ اندر بلایا اور اس کے ساتھی کو باہر بھیج دیا۔ دیکھ بھائی میرے، میں نے کہا، جس واردات میں تم وعدہ معاف گواہ بنے تھے وہ میرے ہی تھانے کی واردات تھی۔ تم نے سارے مال کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ اس طرح سب سے زیادہ قیمتی مال مالکوں کو نہ مل سکا۔ اب تم نے اقبالی بیان دیا ہے کہ وہ مال کہاں ہے۔ میں یہ مال چودھری کے گھر سے برآمد کر کے تمہیں 7 سال ڈکیتی کی سزا دلواؤں گا اور 2 سال سزا پولیس اور عدالت کو دھوکہ دینے کے جرم میں۔ اور اگر تم چودھری کے قتل کا اقبال کر لو تو میں تمہارا ڈکیتی والا کیس سامنے نہیں لاؤں گا اور قتل میں بھی تھوڑی سزا دلواؤں گا۔ یہ اتنی بڑی دھمکی تھی کہ مجھے توقع تھی کہ یہ شخص اقبالی ہو جائے گا، لیکن وہ انکار پر قائم رہا، قسمیں کھاتا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر منت سماجت بھی کرتا تھا کہ میں اس پر یہ ظلم نہ کروں۔ میں ان جرائم پیشہ لوگوں کو جانتا تھا، بڑے پکے پتھر ہوا کرتے تھے۔ میں نے وہاں سے تفتیش سمیٹی اور ان دونوں کو ساتھ لیا اور تھانے میں آ گئے۔ 4 روپائی پر نوخیز لڑکی۔ میں بہت حد تک خوش تھا کہ قتل کے ملزم پکڑ لیے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ان سے اقبالی بیان لینا کوئی آسان کام نہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ بے شک پکے جرائم پیشہ ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اقبالی بیان نہ دینا بھی آسان کام نہیں۔ کوشش تو میری یہی ہوا کرتی تھی کہ اظہار آسانی نہ ہی کروں، لیکن جرائم پیشہ افراد پر جب میں تشدد پر اتر آتا تھا تو انتہا کر دیا کرتا تھا۔ پتھروں کو بھی زبان لگ جاتی تھی۔ ان کے خلاف کیس تیار کرنے میں جو دشواریاں تھیں ان سے بھی میں واقف تھا۔ میں نے تھانے جاتے ہی محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان کی ڈکیتی کی واردات کا کیس نکال کر مجھے دکھائے۔ پھر میں نے ایک خاص ہیڈ کانسٹیبل اور ASI کو بلایا۔ یہ دونوں اظہار آسانی یعنی 3rd ڈگری کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ ان دونوں کو ان کے حوالے کر کے کہا کہ ان سے اقبالی بیان لینا ہے۔ وہ انہیں لے گئے۔ 2 دن اور 2 راتیں ان دونوں کو اظہار آسانی کی چکی میں پیسا جاتا رہا، لیکن دونوں انکار پر قائم رہے۔ نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے گئے، لیکن وہ نہ مانے۔ میں انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا اور ہو سکتا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ قتل انہوں نے ہی کیا ہے۔ صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ دونوں نے مل کر کیا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک نے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اقبالی بیان نہ دیے تو مقدمہ کس لائن پر تیار کروں گا اور کیسی کیسی شہادت کی ضرورت پڑے گی تاکہ عدالت میں جا کر مقدمہ ناکام نہ ہو جائے۔ تیسرا دن تھا اور وقت 11 بجے کے بعد کا تھا۔ تھانے کے احاطے میں سروری داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے 4 آدمی ایک 4 روپائی اٹھائے ہوئے تھے اور 4 روپائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ پیچھے 2 یا 3 اور آدمی تھے اور ان کے پیچھے جمعدار چلا آ رہا تھا۔ سروری بازو پھیلائے عورتوں کی طرح ماتم کرتی آ رہی تھی۔ مجھے یہ نظارہ دفتر میں بیٹھے کھڑکی میں سے نظر آیا تو میں بڑی تیزی سے اٹھا اور باہر نکلا۔ ان لوگوں نے 4 روپائی برآمدے میں رکھی تو میں نے دیکھا کہ اس پر ایک نوخیز لڑکی لیٹی ہوئی تھی اور وہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ تو میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ وہ مری ہوئی نہیں بلکہ زندہ تھی۔ وہ سانس لے رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ضرب کا نشان تھا۔ یہ لاٹھی یا موٹے ڈنڈے کی ضرب معلوم ہوتی تھی۔ سروری چیخ چلا رہی تھی، باپ نے بیٹی کو مار ڈالا ہے، یہ دیکھیں بیٹی کو اس باپ نے مار ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ وہ سینہ کوبی بھی کرتی تھی۔ وہ ماتمی کیفیت میں بھی تھی اور غصے کی کیفیت میں بھی۔ اس کا جمعدار خامند 4 روپائی کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ لڑکی کو فوراً ہسپتال لے جائے۔ مضروب لڑکی کو اس طرح ہسپتال بھجوانا قاعدے قانون کے بالکل خلاف تھا۔ پولیس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ میں لڑکی کے جسم کا معائنہ کر کے ساری چوٹیں لکھتا اور باقاعدہ کاغذات تیار کر کے لڑکی کو ہسپتال بھجواتا، لیکن میں نے سروری کی چیخو پکار سے اور جمعدار کی وہاں موجودگی سے محسوس کر لیا تھا کہ یہ گھریلو معاملہ ہے اور باپ نے بیٹی کو زد و کوب کیا ہوگا اور مجھے یہ باقاعدہ کیس نہیں بنانا چاہیے۔ میں پہلے میاں بیوی کی باتیں سننا چاہتا تھا۔
میں دونوں کو دفتر میں لے گیا اور دروازہ بند کر کے انہیں بٹھایا۔ سروری نے اور ہی زیادہ چیخو پکار شروع کر دی اور اب وہ خامند کو کوس بھی رہی تھی۔ خامند بالکل ہی خاموش بے بسی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سروری کو گرج کر ڈانٹا اور کہا وہ چپ نہیں ہوگی تو میں اسے حوالات میں بند کر دوں گا۔ تب وہ چپ ہوئی۔ آپ میرے گاؤں میں تفتیش کر کے آئے ہیں، جمعدار نے بڑے تحمل سے بات شروع کی۔ آپ کو سارے حالات کا پتہ چل گیا ہے اور میرے گھر کے حالات کا بھی۔ آپ کے ساتھ میری بڑی لمبی باتیں ہوئی تھیں۔ میں اس عورت کو راہ راست پر نہیں لا سکا، نہ کوئی اور لا سکے گا۔ اسے اللہ کے سوا کوئی بھی عقل و ہوش میں نہیں لا سکتا، لیکن میری برداشت سے باہر ہے کہ میری اولاد بھی اسی کے راستے پر چل پڑے۔ صرف اس عورت کی وجہ سے میری نوجوان بیٹی کا تعلق اس مرے ہوئے مردود چودھری کے بیٹے کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ یہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ یہ بہت خوش ہوئی کہ میری بیٹی اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ جا ملی ہے جس کے ساتھ یہ طلاق لے کر شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو الگ بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ وہ ماں کے راستے سے واپس آ جائے اور اس لڑکے کے ساتھ تعلق توڑ دے۔ بیٹی نے مجھے کوئی اچھا یا برا جواب نہ دیا، لیکن میری نصیحت کا اس پر کوئی اثر بھی نہ ہوا۔ آج صبح مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ میری بیٹی کھیتوں سے پرے منصور کے پاس بیٹھی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ میں اسی وقت اس طرف چل پڑا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا کوئی بچہ غلط راستے پر چلتا ہے تو اسے روکو، اگر نہیں مانتا تو سختی کرو، پھر بھی نہ مانے تو اسے جسمانی سزا دو۔ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ میں بہت تیز چلتا اس طرف گیا۔ میری بیٹی اس طرف سے آ رہی تھی اور میں نے منصور کو دوسری طرف جاتے دیکھا۔ جا کر بیٹی کا بازو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ وہ منصور سے ملنے آئی تھی۔ بیٹی نے بڑی ڈھیڑائی سے جواب دیا کہ ہاں، میں اسی سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اسے گھر لا کر بہت مارا پیٹا اور اس کے ماتھے پر جو چوٹ ہے وہ اس طرح آئی ہے کہ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے گھمایا تو اس کا ماتھا دیوار کے ساتھ جا لگا اور یہ ضرب نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ مر جاتی تو میں اس کی لاش اٹھا کر خود تھانے آ جاتا۔ اس میری بیوی نے باہر نکل کر ایسی چیخو پکار کی کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب اسے منع کر رہے تھے کہ اسے اپنے باپ نے مارا پیٹا ہے اور وہ نہ خود تھانے چڑھے نہ نوجوان بیٹی کو ذلیل کرائے۔ لیکن یہ عورت چڑیلوں کی طرح چیختی چلاتی رہی۔ میں نے 4 آدمیوں سے کہا کہ چارپائی اٹھاؤ اور شہر چلو۔ اس طرح میری بیٹی غشی کی حالت میں آپ تک پہنچی ہے۔ آگے آپ کے اختیار میں ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں یا جو کارروائی بھی کریں مجھے قبول ہے۔ میں نے سروری سے پوچھا کہ وہ جمعدار صاحب کے بیان کو صحیح سمجھتی ہے یا غلط؟ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو بتا دے۔ سروری نے بات غصے سے کی لیکن یہ کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی اسی بات پر میں اس پر برس پڑا اور شرم دلانے کے لیے کچھ بیہودہ باتیں بھی کہہ ڈالی۔ یہاں تک کہہ گزرا کہ اپنے اس یار کا انجام دیکھو، اللہ سے ڈرو، تمہارا انجام اس سے برا ہو سکتا ہے۔ بے غیرت عورت، میں نے کہا، کیا تم اس معزز اور نیک خامند کو سزا دلوانا چاہتی ہو؟ کیا تم یہ امید لے کر یہاں آئی ہو کہ میں انہیں حوالات میں بند کر دوں گا؟ قانون انگریز کا ہے، لیکن اس قانون نے مجھے بھی کچھ اختیار دیے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ میں ہندو یا عیسائی یا سکھ نہیں، میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان گھر کی عزت برباد نہیں ہونے دوں گا۔ سروری تو بڑی ڈیٹھ عورت تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے آنسو مقتول کے غم میں نکلے تھے یا ندامت کے آنسو تھے۔ میں نے اسے بخش دیا ہے، جمعدار نے کہا، اپنے گھر کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کے ہاں انصاف ہے، بے انصافی نہیں۔ ان دونوں کو تو میں نے لگام ڈال لی، لیکن ان کی بیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے مر جانے کا امکان بھی تھا۔ مجھے ہسپتال جانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ میں کسی کانسٹیبل کو بھی بھیج کر لڑکی کی رپورٹ اور حالت معلوم کر سکتا تھا، لیکن بہتر سمجھا کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر میں خود ہی جاؤں۔ دونوں کو ساتھ لیا اور میں ہسپتال جا پہنچا۔ ہسپتال کا انچارج ایک ہندو ڈاکٹر راج کپور تھا۔ اس دور میں ہسپتالوں میں ذرا سا بھی رش نہیں ہوتا تھا۔ وارڈ تقریباً خالی پڑے رہتے تھے۔
خالص غذا اور صاف ستھری فضا کی بدولت لوگوں کی صحت ٹھیک ٹھاک رہتی تھی۔ میں نے لڑکی کے متعلق ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہوش میں آ گئی ہے اور اسے اندرونی ضربیں لگی ہیں جو خطرناک معلوم نہیں ہوتیں۔ میں نے اسے بتایا کہ لڑکی کو دراصل اپنے باپ نے مارا پیٹا ہے اور یہ پولیس کیس نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سے یہ عرض کی کہ وہ اس لڑکی کی طرف ذاتی توجہ دیتا رہے۔ مجھے ایک شک ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ لڑکی کے سر پر چوٹ آئی ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے دماغ پر بھی اثر کیا ہے۔ لڑکی شاید 2 دن تک بات بھی نہ کر سکے، اور اگر اس نے بات کی بھی تو وہ بے ربط ہی بات ہوگی۔ بہرحال تشویش والی بات نہیں، جلد ہی نارمل ہو جائے گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے پولیس کیس بنایا ہی نہیں تھا، اور لڑکی کے ہوش میں آ جانے سے یہ کیس پولیس کا بن نہیں سکتا تھا۔ میں سرخرو ہو گیا۔ جمعدار اور سروری سے کہا کہ اب وہ بیٹی کا خیال رکھیں، اور میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ وہ ذاتی طور پر بچی کو دیکھتا رہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب جس نے بچی کے ساتھ رہنا ہے رہے، میری طرف سے وہ آزاد ہیں۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں کے علاوہ قتل کی تفتیش میں لگا رہا۔ وعدہ معاف گواہ اور اس کا ساتھی ابھی تک انکار پر قائم تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ بہت ہی بری حالت میں تھے، اور دونوں نے یہ حرکت کی کہ میرے پاؤں میں سر رکھ دیے۔ میں نے سوچا کہ جتنی اذیت انہوں نے برداشت کی ہے وہ کوئی پیشہ ور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ بے گناہ ہیں۔ پہلے روز گاؤں میں انہوں نے جو بیان دیے تھے، میں نے اکیلے بیٹھ کر ان پر غور کیا تو ایک بات میرے ذہن میں اٹک گئی۔ وہ یہ تھی کہ قاتل یہی ہوتے اور مقتول کے ساتھ ان کی عداوت ہوتی کہ ان کا مال ہضم کر گیا تھا تو یہ دونوں ایک تھانے دار کو نہ بتاتے کہ انہوں نے مال مقتول کے ہاں رکھا تھا، اور انہوں نے کوئی پردہ تو رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے ذہن میں یہ یقین کہ یہی قاتل ہیں پھر شک میں بدل گیا۔ میں نے ان پر تشدد رکوا دیا اور تھانے میں پابند رکھا۔ انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ میں انہیں بے گناہ سمجھنے لگا ہوں۔ انہیں مشتبہ ہی بنائے رکھا۔ ماں کو لقوہ، بیٹی کو ٹی بی ہو گئی۔ جمعدار اور سروری کی بیٹی فرخندہ کو ہسپتال میں داخل ہوئے 4واں یا 5واں روز تھا۔ جمعدار میرے پاس آیا اور بتایا کہ لڑکی ہوش میں ہے اور اب اٹھتی بھی اور تھوڑا سا چلتی بھی ہے، لیکن وہ کسی کو پہچانتی نہیں، اور جو باتیں کرتی ہے وہ کچھ بے معنی سی ہوتی ہیں۔ جمعدار کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک بار پھر ڈاکٹر سے ملوں اور سفارش کروں کہ وہ بچی کے دماغ کو نارمل کر دے۔ میں 1-2 کام نپٹا کر ہسپتال گیا اور ڈاکٹر سے ملا۔ ڈاکٹر نے پوری تسلی دی اور یقین کے ساتھ کہا کہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر نارمل حالت میں نہیں، کیونکہ دماغ پر شدید چوٹ پڑی ہے۔ یہ وہ چوٹ تھی جو میں نے لڑکی کی پیشانی پر دیکھی تھی، اور جمعدار نے بتایا تھا کہ لڑکی کا ماتھا دیوار کے ساتھ بہت زور سے لگا تھا۔ میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے وارڈ میں چلا گیا۔ اس وقت سروری اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ میں نے فرخندہ کے بیڈ کے پاس جا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور پیٹھ تکیے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ خاصی بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ باپ کو بھی نہیں پہچانتی تھی، اور جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے دھیان ہی نہ دیا کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیسی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، فرخندہ نے جواب دیا۔ تم بھی ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہیں، اور منصور سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ اور باتیں شروع کر دیں جن میں کوئی ربط نہیں تھا، اور وہ ایک ہی لہجے اور ٹون میں بولتی جا رہی تھی۔ منصور کا نام بار بار لیتی تھی۔ جمعدار معلوم نہیں کیوں وارڈ سے نکلا اور برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ میں نے ویسے ہی فرخندہ سے کہا کہ وہ منصور کو کیوں بار بار یاد کرتی ہے۔ تو پھر کیا میں تمہیں یاد کیا کروں؟ اس نے کہا۔ کیا تم نے اپنے باپ کا گلا گھونٹا ہے؟ اس کی اس بات سے میں بڑی شدت سے چونکا، اور پھر منصور کا نام لے کر لڑکی سے کہا کہ کون ہے وہ جو اپنے باپ کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ ایسا بہادر صرف منصور ہے۔ فرخندہ نے ٹون بدلے بغیر کہا۔ میرے پیچھے اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے۔ میں نے اسے مختلف سوالوں کے ذریعے کریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بڑی بے ربط باتیں شروع کر دی تھیں۔ میں وہاں سے اٹھا اور جمعدار سے کہا کہ میں مصروف ہوں
اور اب جاتا ہوں۔ وہاں سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ سنا ہے اور میں نے 1-2 کیس دیکھے بھی تھے کہ دماغ پر شدید چوٹ پڑے تو آدمی کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے عزیزوں کو بھی نہیں پہچانتا، لیکن یہ لڑکی اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتی اور باتیں بظاہر بے ربط اور بے معنی سی کرتی ہے، لیکن اس لڑکے کو ٹھیک یاد کرتی ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہے اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے ذہن سے منصور بھی نکل جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کیس بالکل مختلف ہے۔ اس نے یہ بات یوں سمجھائی کہ اس لڑکی کے دماغ کو اتنی شدید چوٹیں نہیں پڑی کہ یہ یادداشت بالکل ہی کھو بیٹھتی، بلکہ چوٹ اس طرح پڑی ہے کہ یادداشت متاثر ہوئی ہے، لیکن اس کا ذہن لاشعور متاثر نہیں ہوا۔ یوں کہہ لیں کہ منصور کے ساتھ اس لڑکی کی دلی وابستگی ہے، اس لیے یہ لڑکا اس کے ذہن لاشعور میں اتنا گہرا اترا ہوا ہے کہ یہ چوٹ اسے نکال نہیں سکی۔ ڈاکٹر نے کہا 2 یا 3 دن اور گزریں گے تو لڑکی دماغی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے بھی بالکل نارمل ہو جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر کو یاد دلایا کہ چند دن پہلے اس نے ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ مقتول کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ یہ لڑکا منصور اس مقتول کا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر کو مختصراً پس منظر سنا کے بتایا کہ منصور اور فرخندہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مقتول مان نہیں رہا تھا۔ یہ سارا پس منظر سنا کر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اب فرخندہ اس دماغی اب نارمل حالت میں کہہ رہی ہے کہ منصور نے اپنے باپ کا گلا گھونٹ کر مار دیا تھا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے یا لڑکی دماغی چوٹ کی وجہ سے بے ربط باتیں کر رہی ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ذہن لاشعور میں گہرا اترا ہوا ہے، اس لیے لاشعوری طور پر اس کی زبان پر اس کا نام آ جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کا شعور کھو بیٹھی ہے کہ اس لڑکے کی کون سی بات ہے جو زبان پر لانی ہے اور کون سی بات پردے میں رکھنی ہے۔ یہ سچ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے منصور نے ہی اپنے باپ کو قتل کیا ہو۔ اس نے اس لڑکی کو بڑے فخر سے بتایا ہوگا کہ اس نے باپ کو ہی مار ڈالا ہے جو ان کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ قتل اس قدر سنگین واقعہ یا فعل ہے جو اس کم سن لڑکی کے ذہن لاشعور میں اتر گیا اور اب اپنے آپ زبان پر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ ساری تھیوری بڑی اچھی طرح سمجھائی تھی اور کچھ میڈیکل اصطلاحیں بھی بولی تھیں جو میں سمجھ گیا تھا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سائیکل پکڑے اور مقتول کے گاؤں جا کر اس کے بیٹے منصور کو ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسی وقت روانہ ہو گیا۔ وہ منصور کے ساتھ 3 گھنٹوں سے کچھ زیادہ وقت بعد واپس آیا۔ اس نے مجھے الگ کر کے بتایا کہ منصور تو آ ہی نہیں رہا تھا اور منتیں کرتا تھا کہ اسے تھانے نہ لے جایا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تفتیش کے سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے۔ منصور نے ہیڈ کانسٹیبل کو رشوت دے کر کہا کہ تھانے دار کو کہہ دینا کہ وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے اور واپس آئے گا تو گھر والے اسے تھانے بھیج دیں گے۔ یہ بات سن کر میرا شک پکا ہو گیا، کیونکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرخندہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ منصور جب میرے سامنے آ بیٹھا تو اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا اور میں نے جب اس سے خیریت پوچھی تو اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ آخر نادان عمر کا نوجوان تھا۔ اس قسم کے رد عمل سے وہ ثابت کر رہا تھا کہ ملزم ہے۔ دیکھ منصور، میں نے بڑے پیار سے کہا، میں حیران ہوں کہ تم جیسا مضبوط دل والا نوجوان اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ تم نے ذیلدار سے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اپنے باپ کا گلا گھونٹ دوں گا، پھر تم نے فرخندہ کی ماں سروری سے بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ نہیں نہیں جی نہیں، میں نے، منصور نے واویلا مچا دیا، لیکن اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور وہ ہکلا رہا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا، خدا کی قسم مجھے گھر جانے دیں، میں گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ میں اس کی وہ کیفیت جو ہوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ چند الفاظ بطور نمونہ لکھ دیے ہیں، لیکن آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ اس کی حالت کتنی بگڑ گئی تھی۔
وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ اسے جب میں نے گاؤں میں اپنے پاس بٹھایا تھا تو بھی اس کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا یہ تو بڑا ہی کمزور دل اور ڈرپوک لڑکا ہے۔ اب خیال آیا کہ اس کے ذہن اور دل پر باپ کا قتل سوار تھا جس کا ملزم یہ خود تھا۔ اب تو اس نے کوئی شک رہنے ہی نہیں دیا۔ منصور بھائی، میں نے اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، مجھے صاف صاف بتا دو کہ اپنے باپ کو تم نے گلا گھونٹ کر مارا ہے تو میں تمہاری نوجوانی کو دیکھتے ہوئے تمہیں بچا لوں گا۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آپ کا کیا اعتبار؟ میں کہہ دوں کہ باپ کو میں نے قتل کیا ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے، پھر مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ میرے سامنے تو وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ میں نے اپنے انداز سے اسے اپنے اثر میں لینا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ یک لخت پھٹ پڑا۔ ہاں، باپ کو میں نے گلا گھونٹ کر مارا ہے، اس نے ایسی حالت میں کہا جیسے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو۔ جاؤ کر لو جو میرے خلاف کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس باپ کا گلا گھونٹ دوں گا۔ اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے میں نے کم و بیش 1.5 گھنٹہ صرف کر ڈالا۔ اسے جھوٹی تسلیاں دیں، حوصلہ مضبوط کیا اور جھوٹا وعدہ کیا کہ اسے بری کروا لوں گا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ اس کا بیان یہاں سنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ نے میری یہ کہانی توجہ سے پڑھی ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ اس نوجوان کے پاس قتل کا بڑا ٹھیک ٹھاک جواز موجود تھا۔ فرخندہ جیسی کم سن اور حسین لڑکی کے ساتھ اسے محبت تھی اور باپ اس سے شادی نہیں کرنے دے رہا تھا، بلکہ اسے باپ نے مارا پیٹا بھی تھا۔ باپ کے خلاف نفرت اس وجہ سے بھی تھی، وہ اس کی ماں کو اس عمر میں آ کر اجاڑ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک بدکار عورت کو گھر لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا رد عمل تو شدید ہونا ہی تھا، لیکن عمر ایسی تھی کہ عقل پر جذبات غالب آ گئے تھے۔ قتل سے 2 دن پہلے باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، گالیاں دیں اور بہت بے عزتی کی۔ قتل کی رات مقتول اپنے باغ والے مکان میں جا سویا۔ منصور رات کو وہاں جا پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا، منصور اندر چلا گیا۔ مقتول کی پگڑی چارپائی پر تکیے کے قریب رکھی تھی۔ منصور نے پگڑی سوئے ہوئے باپ کے گلے میں ڈالی، گانٹھ دی اور اس قدر زور لگایا کہ پگڑی پھانسی کا پھندا بن گئی اور مقتول ختم ہو گیا۔ میری یہ تفتیشی کہانی تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میری جو کارروائیاں تھیں وہ مقدمے کی تیاری اور شہادت کی فراہمی تھی، جس میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے مقدمہ تیار کر لیا اور 7-8 مہینے مقدمہ چلا اور منصور کو عمر قید سنا دی گئی۔ اس کی اپیل ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ سیشن کورٹ نے جب منصور کو عمر قید سنا دی تھی اور ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تھی، اس وقت ایک دن جمعدار مجھے ملنے تھانے میں آیا۔ وہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی اطلاع گئی تھی کہ اسے لقوہ ہو گیا ہے۔ جمعدار 7-8 دنوں کی چھٹی لے کر پہنچا۔ اس نے بتایا کہ سروری کا منہ نمایاں طور پر ٹیڑھا ہو گیا ہے اور اس کا اثر بائیں بازو میں بھی چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب سروری بھکاریوں کی طرح معافیاں مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ باقی عمر اس کی غلامی میں گزار دے گی۔ جمعدار اب سروری کو اور بچوں کو ساتھ لے جا رہا تھا اور وہاں اس کا علاج CMH میں کرانا تھا۔ ملک صاحب، جمعدار نے کہا، میں نے بیوی کو صرف ایک بات سمجھائی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ دل کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اسے اپنا اور اپنے دل کا معاملہ ہی نہ سمجھو۔ ہر معاملہ اللہ کا ہوتا ہے اور فیصلہ اور انصاف وہی کرتا ہے۔ میں نے اس سے اس کی بیٹی فرخندہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو سمجھو ختم ہی ہو گئی ہے۔ اسے TB ہو گئی تھی اور اس زمانے میں TB لا علاج مرض تھا۔